वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल रहा। दहशतगर्दी के वाक़यात में हर रोज़ हम देख रहे हैं कि इजाफा देखने को तो मिल रहा है, लेकिन इस हफ्ते यानी कि 11 मार्च को जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ कि मुसाफिरों से भरी जो ट्रेन कोयटा से रवाना हुई 11 मार्च सुबह 9 बजे, जिसने पेशावर के लिए जाना था, लेकिन बोलान पास पर उसे जो दहशतगर्द हैं उन्होंने उस पर हमला किया और उसको फिर हाई जैक कर लिया गया। और ये जो ट्रेन की हाई जैकिंग है ये भी कोई मामूली वाक़या नहीं है। अगर आप तारीख देखें तो ये छठा पूरी दुनिया की तारीख में ये वाक़या था जब दहशतगर्दों ने किसी ट्रेन को हाई जैक किया। और उसके बाद क्या हुआ, आज इसके हवाले से जो तफसीलात हैं, DG ISPR और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शेयर की। और ओवरऑल मेरे ख्याल में इसमें कुछ 30 घंटे लगे जब इस सारे जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हुआ। ये जो ऑपरेशन कामयाबी से जो गवर्नमेंट का कहना है कि उसको फिर मुकम्मल किया गया, क्योंकि इसमें 33 जो दहशतगर्द जो उस मौके पर मौजूद थे, ये हुकूमत का कहना है कि उनको मार दिया गया था। 21 मुसाफिर, जो ISPR का स्टेटमेंट था कि वहाँ पर ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उनको शहीद कर दिया गया था। 4 मजीद जो FC के एहलकार थे वो भी इसमें शहीद हुए और बाकी जो मुसाफिर थे, क्योंकि 440 मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे, ये कहना है कि उनको बचा लिया गया। अब शहबाज, बलूचिस्तान में हमें पता है कि फॉर डेकेड्स एक लो लेवल इंसर्जेंसी वहाँ पर हो रही है। आप तारीखी एतबार से देखें तो 5 इस तरह के मुख्तलिफ फेजेज आए जहाँ पर जो इस तरह की कैंपेन्स चली इंसर्जेंसीज की। लेकिन माजी में हम देखते थे कि जो ये बलोच दहशतगर्द थे या जो इंसर्जेंट्स थे, उनका जो तरीकाकार था उसमें या IED ब्लास्ट करते थे या कुछ छोटे मोटे जो वाक़यात उसमें मुलविस होते थे, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ गई है। और ये जो वाक़या है, इट इज़ सर्टनली अ वेक अप कॉल फॉर आवर अथॉरिटीज़। कामरान, ये इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या, ये इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। 11 मासूम अफराद इसमें शहीद हुए, वो सिविलियंस, चाहे उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग थे जो इस ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे थे। 11 नहीं, सॉरी 21 मुसाफिर और 4 वो 25 जो लोग हैं वो शहीद हुए इसमें, और 33 जो दहशतगर्द मारे गए, जो आपने बताया। इसका जो क्वांटम है वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता है। जो इंसिडेंट इटसेल्फ है ना, वो इतना बड़ा है। जैसे आपने खुद बताया कि अभी तक दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे वाक़े हुए हैं जहाँ पे जो ट्रेन है वो हाईजैक हुई। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की और DG ISPR की, उसने बहुत कुछ बताया और बहुत क्वेश्चन उसमें अभी भी अनआंसर्ड रहे। जो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की, जिसमें उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान की जो कारकर्दगी उसको सराहा, आलमी बरादरी ने जो ताउन किया उसको कंडेम किया, उस वाक़े की उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। और फिर जो चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें अगेन एक एलिमेंट ऑफ एथनिसिटी को उन्होंने हाईलाइट किया, DG ISPR ने भी और इसमें चीफ मिनिस्टर ने भी। उनका ये कहना है कि ये जो लोग हैं ये बलोच नहीं है, ये बलोचों की रवायत नहीं है कि इस तरीके से बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को अगवा किया जाए। इंसिडेंट जो है कामरान, इसका फौरी तौर पर जिस किस्म का इसका रिएक्शन आ रहा है, इस पे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बात होगी, क्योंकि ये ऐसा वाक़या है जो हम सब के लिए सबक है कि खुदा ना खास्ता जिस किस्म का एक वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले रोड नेटवर्क था उसको ब्लॉक किया गया, अब उन्होंने ट्रेन का जो नेटवर्क है उसको उन्होंने डिसरप्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि जो पेनिट्रेशन है, जो आप कह रहे हैं कि लो लेवल की इंसर्जेंसी है, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, इसमें डेफिनेटली इंटरनल एक्सटर्नल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। क्या रिएक्शन होगा सियासी एतबार से भी? जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए थे, आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे, कल वहाँ पर कोयटा में अहम इजलास हुआ। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना है, उस पर भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको कुछ जो हाइलाइट्स हैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपको बता देते हैं। कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने शेयर की कि कैसे ये ऑपरेशन किया गया, उससे पहले क्या प्लानिंग की गई, और फिर इसमें कौन मुमकिना तौर पर जो पाकिस्तान कह रहा है इस्तेमाल है, अफगानिस्तान की सरजमीन कैसे इस्तेमाल हुई, भारत का इसमें क्या किरदार है। तो कुछ जो हाइलाइट्स हैं DG ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पहले आप देखें और फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। अगर आप मैप की तरफ देखें, ये रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं इसके अंदर, और ये है जगह जहाँ पे वाक़या पेश है। जब ये ID इन्होंने लगाई और ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई तो दे टुक ट्रेन, उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको उन्होंने
ہاسٹیج لیا. ایک گروپ جو ہے جس میں آتا بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا, باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لیا. کہ ایک گروپ جو ہے جس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ایک اسمالر گروپ جو سا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ود دس ٹرین کے اوپر, اور جو لارجر پارٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کا دے اسٹارٹس موونگ ٹورڈز دی ماؤنٹینس ویئر ٹورڈز دیئر ہائی ڈاؤٹس اینڈ نو وی دیز سیکورٹی فورسز آلریڈی موو کر چکی ہیں, تو وی آر مانیٹرنگ دیم ویری ویری کیئرفلی. سو دے ور ایٹ این اپروپریٹ ڈسٹینس, دے ور while they were being monitored they were engaged and neutralized. اس پورے عمل کے دوران جب یہ دہشت گرد واقعہ چل رہا تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, and this kept on going. جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے یہ پریس کانفرنس اور جو مین ان کے پوائنٹس ہیں وہ آپ نے سنے, جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا. اور شہباز جو امیڈیٹ آبویسلی سب سے پہلے تو جو آئی ایس پی آر کا اس رات بھی جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں ہم نے کلیئرلی بتایا کہ جی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. پھر کل دفتر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ باقاعدہ طور پر یہ جو حملہ آور تھے افغانستان میں جو ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں تھے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بات کی کہ افغانستان کی سرزمین تو استعمال ہوئی ہے لیکن اصل اس ساری کارروائی کے پیچھے یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت میں اس کا کردار ہے. تو یہ جو آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے بلوچستان میں واقعات ہوتے رہتے تھے, اب ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی آپ کو تیزی مل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, جو بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں, یہ پہلے سے زیادہ امبولڈن ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب اس طرح کے بڑے اٹیکس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں جب اتنا بڑا آپ اٹیک کرتے ہیں تو پھر ریاست کی طرف سے رد عمل بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس رد عمل کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے. دیکھیں کامران, اس میں جو پہلی تو بات بھارت کی جو آپ نے کی اور جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی نے اس کو ایکسپلین کیا, کلبھوشن یادو کی جو ایک پرانی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے پلے کی. اس کے اوپر میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, پاکستان کی جو انیمی کنٹری ہے دنیا کے اندر وہ بھارت ہے, اور ہماری ہاں یہ ایک سفارتی لیول پہ ایک ناکامی تو ضرور ہے کہ ابھی تک ہم یہ چیز اس طریقے سے دنیا کے سامنے ہم رکھتے تو ہیں لیکن اس کو اکنالج دنیا کی طرف سے نہیں کیا جاتا. یونائٹڈ نیشن میں بھی آپ کو پتہ ماضی میں اس قسم کی ایفرٹس ہوتی رہی ہیں, ہم نے ڈوزیز دیے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بھارت دشمن ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا دشمن ملک ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں, آپ نے لو لیول پہ اس کو تعلقات کو رکھا ہوا ہے. اس کی طرف سے جو اس قسم کی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور آئندہ بھی شاید ہو, اللہ نہ کرے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, دس از امپورٹنٹ. جب آپ ایک وار کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, بلوچستان میں دیکھ لیجئے, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیجئے, تو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ آپ اس کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو اپنا جو ڈیفینس ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کا اس میں ڈیفینیٹلی ایک رول ہوگا, آل دو کہ افغانستان کی جو فارن منسٹری نے اس چیز کو اسٹیٹمنٹ بھی ڈینائی کیا, وہ تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ڈینائی کرتے ہیں لیکن ایک رول ہے ہمارے پاس, انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں, انہوں نے ان کے جو شواہد ہیں ان کے پاس, تو ہم اس چیز کو بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں کرتے کہ ان کا رول نہیں ہے. بٹ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ خادر باڑ بھی لگائی گئی تھی بہت عرصہ پہلے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے دونوں سائڈ سے وہ نہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آج کی ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو یہ جو ڈیٹیل شیئر کی گئی یہ سیٹسفیکٹری ہیں, یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ جو سوالات اس کو ایڈریس کرتے ہیں یہ پریس کانفرنس؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خود جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, انہوں نے تو کہا کہ جو رسپانس ہے سیکیورٹی فورسز کا وہ بہت بہتر تھا, بٹ سٹل انہوں نے کہا کہ ایک بھی جان جائے تو وہ اٹ از ٹو مینی, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بھارت کی بات کی, افغانستان کی بات کر لیں, باقی ایکسٹرنل پلیئر, بلوچستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے. سب جانتے ہیں کہ کس کا یہ انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی نہ ہونے پائے. چائنا کا فیکٹر کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ جب پلاننگ کرتے ہیں تو بیسڈ آن جو تھریٹ پرسیپشن ہے اسی کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور یہ جو جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا ہے, مثلاً جو بولان پاس, یہ سبی اور کوئٹہ کے درمیان ایک دشوار گزار رستہ ہے. برٹش ایرا کی کوئی 16-17 یہاں پر ٹنلز ہیں, اور جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہے عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ریل کا ٹریک اور جو آپ کا ہائی وے ہوتی ہے وہ پیرل چلتی ہے, لیکن یہاں سے کم از کم 24 کلومیٹر دور تھی جو نیشنل ہائی وے. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو دہشت گرد تھے ان کو پتا تھا
کہ اس جگہ کا انتخاب کیا. ایک تو وہاں پر ان کو ہولڈ کرنا آسان ہے, دوسرا جو پاکستان کی طرف سے رسپانس آئے گا اس میں ان کو دشواری پیش آ سکتی ہے. پھر ماضی میں اس ایریا کے اندر مسلسل کبھی فائرنگ کے ذریعے, کبھی راکٹس کے ذریعے, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, یہ جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تو ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آتا ہے کہ جب اس طرح کی تھریٹ ہو تو کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ناکامی نہیں ہے کہ اس طرح کا اتنا بڑا سوفسٹیکیٹڈ اٹیک اگر ایک BLA پلان کر رہا تھا تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو آخر کیوں نہیں پتہ چلا؟ تو آج کی پریس کانفرنس میں یہ سوال ہوا DG ISPR سے بھی اور بلوچستان کے چیف منسٹر سے بھی. انہوں نے اس کے حوالے سے کیا جواب دیا, آئیے سنتے ہیں. Once you see in the context of Balochistan, so Balochistan is 44% of Pakistan. 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which the Balochistan is. کہ جہاں آپ کو ایک فیلئر نظر آتا ہے اس کے پیچھے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہو گیا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, which I don't agree. بیکاز اس کے پیچھے ہزاروں انٹیلیجنس کی سکسیس سٹوریز بھی ہوتی ہیں which you don't know. The incidents which did not happen because our intelligence was able to successfully detect them, get them neutralized. یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. جی, یہ DG ISPR اور بلوچستان چیف منسٹر کا جو جواب ہے آپ نے سنا اور انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. سب سے اہم سوال اب تو یہ ہے کہ DG ISPR نے اسی رات جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا تھا, اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب رولز آف دا گیم جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آلریڈی 2014 میں ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان لائے تھے آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ شاید نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات ہو رہی ہے. اور کل جب پرائم منسٹر کوئٹہ اور آرمی چیف گئے تھے تو پرائم منسٹر نے وہ بات کی ہے کہ جی آل پارٹیز کانفرنس کی, کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور کیسے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر اب ہم فردر کیا کر سکتے ہیں. مثلا DG ISPR سے یہ بھی سوال ہوا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے جو 14 نکاتی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. 2021 میں جو فائنل سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ تھا جی کائنیٹک آپریشن. انہوں نے کہا جہاں تک فوج کی بات ہے ڈیلی کی بنیاد پر سینکڑوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں. باقی جو 13 پوائنٹس ہیں جن کا تعلق کسی کا جوڈیشری سے ہے, کسی کا گورنمنٹ سے ہے, پارلیمنٹ سے ہے, وہاں پر وہ ایریاز ہیں جس پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر اپیرنٹلی اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. دو جگہوں پہ ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ کامیابی تو آپ مطلب جہاں پہ واقعی کام ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز جو آپریشنز کر رہی ہیں جس کا انہوں نے خود بھی ذکر کیا کہ کتنے ڈیلی 180 آپریشنز ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ جس کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں. بٹ اس میں جو ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, جو ہماری جو سیولینز کی بھی ہو رہی ہیں, افواج پاکستان کی جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, ٹیررسٹ بھی مارے جا رہے ہیں. 1250 انہوں نے کہا دہشت گرد مارے گئے ہیں پچھلے 1 سال کے عرصہ میں, اور اس میں تقریباً 563 جو فوجی تھے انہوں نے ان کو شہادت ملی ان واقعات میں. بٹ اس سے بڑھ کر جو ایک چیز اور ہے, یہ تو ایک پلان ہے نا, اور ایک یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے ذکر کیا میڈیا کے اوپر نیریٹو کا. جہاں تک تو مین سٹریم میڈیا ہے, مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ کو دہشت گردوں کا نیریٹو نظر اس طریقے سے نہیں آتا. آپ کو کوئی بھی مین سٹریم نیوز چینل, مین سٹریم نیوز پیپر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس کے اوپر ایٹ لیسٹ میڈیا کی حد تک ضرور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. باقی جو چیز ہے کہ معاشرے کے اندر آپ کے ملک کے اندر ایک یکجہتی کی ایک فضا ہو, تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر بات کر سکے, جو آل پارٹیز کانفرنس کی بھی آپ نے بات کی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا جواب ہمارے پاس میڈیا کے پاس نہیں ہے. میڈیا پھر سوال کھڑا اٹھاتا ہے کہ جی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو, جب سیاستدانوں سے بھی سوال ہوتا ہے, اور جن کو جو اوپریسو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ اس میں اپنے سکور سیٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از دی ٹائم جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی, کہ تمام
سیاسی جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ جو سیاسی جنگ جاری ہے نا ملک کے اندر اس کو ختم کریں. اور آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ نقطہ ہے، بلوچستان کیونکہ ہمارے ریڈار پہ اس طریقے سے رہتا نہیں ہے، اور بہت جو بیسک جو انفارمیشن ہے بعض دفعہ بیسک فیکٹس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بلوچستان کا جب نام آتا ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے. ڈونٹ فارگیٹ کہ پاکستان کا جو لینڈ ہے اس کا وہ 45% ہے، آبادی بھلے وہاں پر 1.5 کروڑ رہتی ہے. تو بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگوں کو شاید اتنا اس طریقے کا ادراک نہیں ہوتا. اب جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کا، اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں تو آپ کا جو ایکسٹرنل اینمی ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایک کمپریہنسو پلان کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، اور اسی صورت میں ہم اور ملٹی پرونگ اسٹریٹجی چاہیے. جہاں پر کائنیٹک آپریشن کرنا ہے وہ کائنیٹک آپریشن کریں، جہاں پر جینونلی لوگوں کے گریونسز ہیں ان کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ضرور ہے کہ بلوچستان کے چیف منسٹر نے بھی کہا، وہ NFC ایوارڈ ہو، وہ باقی 18ویں ترمیم ہو، بہت سے حقوق جو ہیں صوبوں کو ملے ہیں جو پہلے شاید ماضی میں نہیں ملے تھے، لیکن شاید اس طریقے سے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہے. فنڈز کی بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بلوچستان کی بات کریں کہ اس طریقے سے کمی ہے. 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، فنڈز جس طریقے سے ان کو مل رہے ہیں، لیکن جو سسٹم ہے جہاں پر جس طریقے کی گورننس ہے، بہت سے ایسے جو نظام ہیں جن کو آئی تھنک دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف طاقت کے استعمال سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. طاقت کا استعمال صرف آپ کو ایک ماحول پرووائڈ ضرور کر سکتا ہے، باقی جو کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا ہے وہ پھر باقی معاملات ہیں جو اسٹیٹ کو دیکھنا ہوتے ہیں. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو سولر پینلز استعمال کرتے ہیں اس سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بجلی کے بل نہ آئیں بلکہ الٹا اسٹیٹ کو ان کو دینا پڑے. ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. PMLN کی حکومت 2015 میں ایک پالیسی لے کر کے آئی تھی اور وہ انکریج کیا انہوں نے عوام کو کہ وہ اپنے گھروں پر سولر پینل انسٹال کریں، نہ صرف بجلی پیدا کرنے میں خود کفیل ہوں بلکہ جو اضافی بجلی پیدا ہو وہ نیشنل گرڈ کو بھی بیچیں اور مفت کی بجلی بھی آپ انجوائے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم اس انویسٹمنٹ کے بینیفٹ بھی لیں. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں 2015 میں تو پھر سولر پینل وغیرہ اور باقی اکوپمنٹ مہنگا تھا، اب انتہائی وہ سستا ہو گیا ہے. تو اب گزشتہ چند اور فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، چند عرصے میں بے پناہ اضافہ ہوا. لوگوں نے اپنے گھروں پہ ایون جو چھوٹے کاروبار ہیں وہاں پر سولر پینل انسٹال کیے تاکہ بجلی خود بھی پیدا کریں اور نیشنل گرڈ کو بھی بیچیں اور ان کا بجلی کا بل جو ہے وہ بھی زیرو آئے. لیکن لگتا یہ ہے شہباز کی حکومت کو یہ بات اب ہضم نہیں ہو رہی کہ آخر کیوں عوام نے اگر ایک ان کے کہنے کے اوپر ایک پالیسی انہوں نے دی تھی اس پر عمل درآمد شروع کرنا گیا، اس کا ان کو فائدہ ہوا، اب حکومت وہ ان سے فائدہ واپس لینا چاہتی ہے. کامران، پچھلے سال اپریل مئی میں جب IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ پاور منسٹری نے اس وقت IMF کو بتایا تھا کہ ہم نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں. جب میں نے خبر کی اس پہ ریئیکشن آیا اور سردار اویس لغاری انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑا ہو کے بیان دیا کہ نہیں ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں، ہم ابھی تو کچھ نہیں کر رہے، ہم نے IMF سے کوئی بات نہیں کی. میری سٹوری ٹھیک تھی، سردار صاحب کی جو اس وقت کی سٹیٹمنٹ تھی قومی اسمبلی میں وہ ٹھیک نہیں تھی. فاسٹ فارورڈ ابھی یہ چیزیں جب ہو رہی تھی اس میں اب جو پالیسی چینج آئی وہ تو بہت ہی ڈراسٹک قسم کی ہے. اور بیفور ڈسکسنگ دی پوائنٹس جو کہ اب ریوائز پالیسی ہے اس کے لوگ سولر پینل کی طرف کیوں جانا پہ مجبور ہوئے، یہ سب سے اہم سوال ہے. اور اگر یہ پالیسی اتنی ہی بری تھی تو پھر 2015 میں دی کیوں؟ جس طریقے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، بجلی کی جو چوری ہے، بجلی کے جو نقصانات ہیں، حکومت کی اپنی جو انیفیشنسی کی کاسٹ ہے، جو سبسڈیز حکومت نہیں دے سکتی وہ اس کو بجلی کے ریٹس کے اندر ڈال کے لوگوں سے وصول کیا گیا، تو لوگ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے چھتوں کے اوپر سولر پینلز لگائیں، اس سے بجلی بنائیں، اپنی لیے بھی آسانی پیدا کریں، جو سرپلس الیکٹریسٹی وہ سسٹم میں وہ سیل کر دے. لیکن اس میں جو حکومت کا موقف یہ تھا کہ نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگوں پہ بے تحاشا بوجھ پڑ رہا ہے، تو اس لیے سولر پالیسی چینج کرنا ضروری ہے. ناظرین، جس بیس کے اوپر یہ پالیسی چینج کی گئی، جو حکومت کا اپنا دعویٰ ہے کہ پچھلے سال سولر پینلز کی وجہ سے 3.2 ارب یونٹس جو ہے وہ کم بکے نیشنل گرڈ سے،
اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر 101 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑا. لیکن اس کا یونٹس میں کتنا پڑا؟ صرف 90 پیسے فی یونٹ جو قیمت ہے تمام صارفین کی بڑی سولر پینلز کی وجہ سے. کتنا؟ 90 پیسے فی یونٹ. اس کے مقابلے میں 18 روپے فی یونٹ جو ہے وہ صارف جو قیمت دے رہا ہے اس کی آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں. تقریباً 600 ارب روپے جو لاگت ہے اس چیز کی, جو نقصانات ہوتے ہیں بجلی کے بلز کی جو کم ریکوری ہوتی ہے اس کی مد میں اور چوری کی مد میں. تو وہ اپنی جگہ پہ حکومت ایفرٹس کر رہی ہے اور کس حد تک وہ کامیاب ہے وہ اپنی جگہ پہ, اس پہ کوئی اس قسم کا ڈریسٹک سٹیپ نہیں لیا گیا جو کل حکومت نے لیا ہے. سولر پینل کے جو اس وقت یوزرز ہیں ان کے لیے جو سب سے فنڈامنٹل 2 بڑی یا 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں. سب سے پہلے جو ریٹ تھا ابھی جو سولر پینل سے جو آپ بجلی بناتے ہیں اس کا جو فی یونٹ ریٹ حکومت آپ کو دیتی تھی وہ 27 روپے تھا, اس میں 63% کمی کر کے 10 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے. نہ صرف یہ, جو دوسری فنڈامنٹل تبدیلی ہے جس کی وجہ سے ڈسکریج ہوں گے اب لوگ سولر پینل لگانے کے لیے, وہ یہ ہے پہلے آپ کی جو سرپلس الیکٹریسٹی ہوتی تھی ایک تو آپ سسٹم میں حکومت کو دے دیتے تھے, دوسرا یہ کہ اگر آپ نے حکومت سے کوئی بجلی لی یا نیشنل گریڈ سے اس کے اگینسٹ وہ نیٹ آف ہو جاتا تھا. اگر آپ نے 100 یونٹس بیچے ہیں حکومت کو اور اس میں سے 50 یونٹس آپ نے حکومت سے خریدے ہیں تو اسی پرائس کے اوپر وہ نیٹ آف ہو جاتا تھا. اب جو سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ جو آپ بجلی خریدیں گے نیشنل گریڈ سے اس کی آپ کو وہی قیمت دینا پڑے گی جو کہ اس وقت کی پرائس ہوگی. جو آج کی قیمت ہے وہ تقریباً 65 روپے فی یونٹ ہے. آپ 10 روپے میں بجلی بیچیں گے اور جو خریدیں گے وہ 65 روپے فی یونٹ میں خریدیں گے, جو تقریباً 550% زیادہ ہے اس قیمت سے جو حکومت آپ کو دے گی. نہ صرف یہ, اس کا کوئی بھی کسی قسم کا ٹریڈ آف نہیں ہوگا, یہ دونوں کی ٹریٹمنٹ سیپریٹ ہوگی. اور اگر آپ کی ان اینی کیس سرپلس آپ نے بجلی حکومت کو دے دی تو اس کے بدلے میں آپ کو کیش نہیں ملے گا, وہ آپ کے آئندہ جو اگر کوئی منتھلی بل ہے اس میں اگر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. یہ کامران ایک فنڈامنٹل اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے. وضاحت کر دیں کہ یہ جو پالیسی ہے ایگزسٹنگ جو آلریڈی جو سولر پینل لگا چکے ہیں اور جب تک ان کا کانٹریکٹ ایکسپائر نہیں ہو جاتا ان پر یہ لاگو نہیں ہوگی. جو لوگ جب یہ پالیسی اب باقاعدہ کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گی تو ان پر یہ لاگو ہوگا. بالکل ایسے کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تو اس کی منظوری دے دی ہے. اس میں جو ایگزسٹنگ یوزرز ہیں جو ان کے خیال میں 2,83,000 ہیں پورے پاکستان کے اندر, زیادہ نہیں ہے. 2,83,000 کے جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں جب تک وہ ہیں, ٹوٹل کانٹریکٹ پیریڈ اس وقت 7 سال کا ہے. اگر کسی نے پہلے کا کیا ہوا تو اس کا تو ختم ہونے والا ہوگا, اس کو نئے ریٹس اپلائی ہوں گے اس کے اوپر. بہرحال سب کو پتا ہے اس کے کتنے کانٹریکٹ کا پیریڈ ہے, تو جب یہ 7 سال کا پیریڈ ختم ہو جائے گا, جب بھی ختم ہوگا تب سے نئے جو ریٹس ہیں, نئی پالیسی ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی. اور ان لائک ان دی پاس جب آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی کے سولر پینل لگا لیتے تھے کامران, اب وہ چیز نہیں ہے. انہوں نے نیپرا کے لیے گائیڈ لائنس کل گورنمنٹ نے اپروو کر دی ہیں. نیپرا یہ گائیڈ لائنس جو ہے وہ نوٹیفائی کر دی. جب یہ گائیڈ لائنس نوٹیفائی ہو جائیں گی تو اس میں کچھ اور بھی بڑی تبدیلی ہیں, جس میں ایک یہ تبدیلی ہے کہ کوئی بھی جو ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے نا, جو ٹرانسفارمر جو ہے وہ کس حد تک یہ جو لوڈ ہے اس کا سولر کا وہ لے سکتا ہے, اس کے اوپر ایک قدغن لگائی جائے گی تاکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اب اس کی طرف انکریج نہ ہو سولر پینلز لگانے کے لیے. دوسرا یہ اس کے اندر تبدیلی ہے کہ ایگزسٹنگ ابھی یہ تھا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کا جو آپ کا ایک لوڈ فیکٹر ایک آپ کا ہوتا ہے آپ کے میٹر کا, اگر 100 یونٹ کا آپ کا لوڈ فیکٹر ہے تو ابھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ 150 یونٹس تک کا آپ ایک سولر پینل لگا سکتے ہیں. اب اس کو بھی کم کر کے جتنا آپ کا لوڈ فیکٹر ہوگا اتنی ہی آپ کو پرمیشن ہوگی سولر پینل کی. اینڈ تھرڈلی جو ٹیکنالوجی اب یوز ہوگی سولر پینلز میں, جو سسٹم سے بائی بیک آپ سے وہ کرے گا, اس میں اس کے پیرامیٹرز طے کرے گا نیپرا. ان پیرامیٹرز کے تحت اس کا ریئل ٹائم انٹرفیس ہوگا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ساتھ, اور اس میں ماڈرن گیجٹس آپ کو کچھ لگانے پڑیں گے. تو یہ جو ساری گائیڈ لائنز ہیں کامران, اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ آپ سولرز کی طرف مت جائیں. بجلی مہنگی ہے یا سستی ہے, جو آپ کو خریدنی اصل خبر تو بتائی نہیں نا کہ اس کا مقصد کیا ہے. گورنمنٹ نے دعویٰ تو یہ کیا کہ کیونکہ یہ سولر پینلز کی وجہ سے 90 پیسے فی یونٹ باقی صارفین کو اضافی دینا پڑ رہا تھا. اصل تو کہانی یہی ہے نا کہ بیسیکلی جو فاسل فیول جو تیل گیس کے اوپر جو پاور پلانٹس چلتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا, کیونکہ اگر اسی طرح سے لوگ سولر پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے تو پھر ان نیشنل گرڈ سے کون بجلی خریدے گا. کامران ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں نا, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پالیسی دیں گے اور لوگ کچھ نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے.
آپ کو پتا ہے کہ لیتھیم بیٹری کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپشن ہے لوگوں کے پاس. وہ ابھی اگر وہ جو ایکسپینسو اگر بیٹری ہے کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے وہ سستی ہو جائے گی, تو لوگ یہ ایک ٹائم آ گیا کہ نیشنل گرڈ سے لوگ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں گے. تب حکومت کیا کرے گی؟ تب دروازوں پہ جا کے نوک کریں گے بیوروکریٹس کے. آپ ٹائم آئے گا نہیں, میرا خیال ہے کہ لوگوں نے یہ آپشن چھوڑا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا وہ کام کریں گے تو دے ہیو دی آپشن کہ وہ لیتھیم یا اس طرح کی بیٹری لگا کے, اور وہ اس کی قیمتیں بھی اب بہت سستی ہو رہی ہیں, اور چائنا کو واپس آپ کٹ آف کر لیں گے تو جو پیسے ملتے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے. اس لیے حکومت کا اپنی جگہ پہ موقف کچھ حد تک اس حد تک ٹھیک ہے کہ کچھ پالیسی کے اندر رد و بدل ہونا چاہیے تھا. جو بجلی کی قیمت ہوتی ہے اس میں 67% جو کاسٹ ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے, اور جس میں جیسے آپ کی آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ ہے, ڈسٹریبیوشن مارجنز ہے اس قسم کی, اور 33% ویریبل کاسٹ ہوتی ہے. یہ جو سولر کا کنزیومر تھا یہ فکس کاسٹ نہیں دے رہا تھا, تو حکومت کا یہ خیال تھا کہ یہ بوجھ باقی صارفین کے اوپر پڑ رہا ہے. بہرحال پالیسی آ چکی ہے, تبدیل ہو چکی ہے. اب جب وفاقی کابینہ اس کو اپروو کر دے گی اور نیپرا نوٹیفائی کر دے گا تو یہ اس میں فنڈامنٹل چینجز جو ہیں وہ آئیں گے, جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوبارہ جائیں گے بلوچستان, لیکن اس دفعہ ہمارا جو کانٹیکسٹ ہوگا وہ ہوگا اکنامکس کا, معاشیات کا اور ترقی کا. کیا واقعی وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں, جو آج دعویٰ بھی کیا گیا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جب افتتاح کیا گیا تھا, بنیاد رکھی گئی تھی, تو اس میں گوادر کو کہا گیا تھا کہ یہ سی پیک کے سر کا تاج ہے, کیونکہ گوادر ڈیپ سی پورٹ کو ڈیولپ کیا جائے گا. یہاں سے پھر جو اقتصادی ترقی ہوگی, نہ صرف پاکستان چین کو اس سے بینیفٹ ہوگا بلکہ پورے جو ریجن ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن 10 سال گزر جانے کے باوجود بلوچستان کی اگر آپ بات کریں, گوادر کی بات کریں, جس کو سی پیک کو ہم گوادر کو ہم سی پیک کے سر کا تاج کہتے ہیں, وہاں پر آج تک ہم نہ تو بجلی اس کو نیشنل گرڈ سے کنیکٹ کر سکیں, نہ ہم گوادر ڈیپ سی کو یا گوادر کو پانی مہیا کر سکیں. تو یہ کیسا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سر کا تاج ہے؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے سیاستدان جو ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ ان کو بیانات دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور دنیا کام کرتی ہے. جب سی پیک لانچ ہوا تھا تو اس وقت چائنیز ایڈوائس پاکستان کو یہی تھی کہ آپ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ نہ کریں, اس کو اپنی ہر بیماری کا علاج مت بتائیں, آپ کام کریں. جب آپ کام کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, دنیا کو پتہ چل جائے گا. ہم نے کیا کیا, ہم نے بے تحاشا نعرے مارے. 3 بڑے اگر آپ نمبرز میں سامنے رکھوں آپ کے, 10 سال ہو گئے ہیں سی پیک کو. 2015 میں باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا, جون 2013 میں اناؤنس ہوا تھا, تو پلاننگ کے بھی 2 سال ڈالیں تو 12 سال ہو چکے ہیں. 12 سال سی پیک کے, جس میں 10 سال امپلیمنٹیشن کا پیریڈ, 78 اجلاس پروگریس اس کے اوپر اس کا ریویو کرنے کے لیے, اور 13 میٹنگز ہوئی ہیں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی. یہ سفر ہے پچھلے 10 سال میں, اور نتیجہ کیا ہے؟ آج جو گوادر پورٹ ہے اس کے پاس پینے کا صاف پانی جتنا اس کو چاہیے اتنا نہیں ہے. ایک چھوٹا پلانٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے. بجلی گوادر کے اندر نہیں ہے, ہم ایران سے بجلی جو ہے وہ امپورٹ کر کے گوادر کو فراہم کر رہے ہیں. ملک کے اندر سرپلس الیکٹریسٹی ہے, 18 روپے فی یونٹ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے. اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس کوئی نہیں ہو سکتی. اسی ہفتے جو احسن اقبال ہیں پلاننگ منسٹر, انہوں نے اجلاس لیا اور انہوں نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گوادر کو ابھی تک نہ بجلی دی گئی نہ پانی دیا گیا. تو انہوں نے 5 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے. ان کی 5 دن کی ڈیڈ لائن سے مجھے یاد آیا, احسن اقبال صاحب نے اسی سال جنوری میں بھی اسی طرح کا اجلاس کیا تھا, انہوں نے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی. تو وہ 7 دن جنوری والے ابھی تک نہیں ہے, تو انہوں نے 5 دن کی ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اور کوئٹہ الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی کی جو آپ اس کو بجلی فراہم کرے اور اس کو نیشنل گرڈ سے لنک کریں. اب جو نیشنل گرڈ کے ساتھ آپ کسی کو لنک کرتے ہیں نا, اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن بچھانا پڑتی ہے, اور ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے ایک پروجیکٹ بنتا ہے, اس کی اپروول ہوتی ہے, اس کی پھر کنسٹرکشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو بھی ایسا جیسی کوئی چیز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی. 5 دن میں یہ کیا کر لیں گے کامران؟ اس سے زیادہ پتہ کیا جو جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر 4-5 لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے تو حرج نہیں ہے. چائنا نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مئی 2024 میں 10,000 انہوں نے سولر پینلز دیے پاکستان کو کہ آپ یہ لگائیں تاکہ لوگ اپنے وہاں پہ بجلی خود پیدا کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے اگست 2024 میں اور 5,000 انہوں نے سولر پینلز دیے. کتنے ہو گئے؟ 15,000. مئی سے لے کے مارچ آدھا گزر چکا ہے, وہ سولر پینلز انسٹال ہی نہیں ہوئے. چائنا نے گفٹ کیے ہوئے پاکستان کو. ایک اور کرمنل نیگلیجنس, پانی کا مسئلہ ہے. انہوں نے صاف پانی کے لیے کوئی 150 فلٹریشن پلانٹس
اور 10 ٹیوبویلز لگانے کے لیے سامان دیا, وہ استعمال ہی نہیں ہوا آج تک. تو یہ ہے کہانی گوادر کی, جو پاکستان کے سی پیک کے سر کا تاج ہے. اور باتیں جو ہیں وہ وہی والی بات ہے کہ ریٹرک, ہم یہ کہتے ہیں کہ گیم چینجر ہے, سب کچھ ہے, تو میرے خیال میں جو فیکٹس ہیں آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس میں کامران ایک اور جو چیز, چونکہ ہمیں اجلاس کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے, تو جو 14واں اجلاس ہوگا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا, وہ اب ہوگا جولائی میں, جس میں سی پیک کا جائزہ لیا جائے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ 14واں اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, اور گوادر پہ ابھی تک نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, اور وہاں پہ کچھ ہونے کے امکانات بھی نہیں, جو صورتحال جس طرح کی سیکیورٹی کی بنتی جا رہی ہے. لیکن گوادر اور سی پیک کے نام پر کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں, ان پروجیکٹ سے کچھ لوگ ان کے جو گاڑیوں کی فیول بھی پڑ رہے ہیں, بٹ گوادر میں کام نہیں ہو رہا. بالکل. اور میرے خیال میں جو دہشت گردی کی اور سیکیورٹی سچویشن کی ہم ایک بات کرتے ہیں, اس کا جو ایک سب سے بڑا حل ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ ہوگی, جس علاقے میں بھی یہ پرابلم ہو, تو جب اس ڈیولپمنٹ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو نیچرلی یہ جو ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے یا سینس آف ڈیپریویشن ہے, اس کی وجہ سے یہ جو دہشت گرد گروپ ینگ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, تو وہ جواز بھی ان کے پاس نہیں رہے گا. تو اس لیے بلوچستان کی ترقی ہو, پاکستان کی ترقی ہو, وہ ادروائز بھی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بھی ضروری ہے, اور سیکیورٹی کی پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ حکومت کفایت شعاری کی بھی بات کرتی ہے, اپنا جو سائز ہے وہ کم کرنے کی بھی بات کرتی ہے, کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, کس حد تک وہ اپنی جو کفایت شعاری کی مہم ہے, حکومت کا سائز جو کم کرنا ہے, اس سے پیسے بچا پائیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, اور IMF کا جو جائزہ مشن ہے وہ پاکستان کے دورے پر ان دنوں میں ہے, اور مختلف ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. بہت سی شرائط انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, اور ایک جو سب سے بڑا ایشو ہمارا اوبیسلی جو ایک امبیلنس ہے بٹوین ہمارے جو ایکسپنسز ہیں اور ہماری جو آمدن ہے, اور IMF نہ بھی سجیسٹ کرے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ ریونیوز بڑھائیں, دوسرا اپنے اخراجات کو کم کریں. اور اخراجات کم کرنے کا ایک جو لیٹ سے وفاقی گورنمنٹ ہے, جو اس کا سائز ہے, جو اتنی بڑی وزارتیں ہیں, ڈویژنز ہیں, اس کو کم کیا جائے. گورنمنٹ نے اگین جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, باتیں تو کی ہیں, کچھ اقدامات بھی لیے, پریکٹیکلی کوئی فائدہ ہوا ہے ہمیں؟ کامران ایک تو IMF کے اوپر اپڈیٹ تھوڑا سا کر لے. آج ہم نے جان بوجھ کے IMF کو ٹیک اپ نہیں کیا. سیکیورٹی کا اتنا بڑا ایشو تھا, جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ, اور پھر لوگوں کے انٹرسٹ کی جو خبر تھی وہ سولر پینلز والی تھی, پالیسی کی, نیٹ میٹرنگ کی. تو IMF کے اوپر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج IMF کا جو تقریباً یہ 12 دن کا وزٹ تھا آج ختم ہو گیا ہے. ٹیم کل صبح واپس چلی جائے گی. ابھی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے جو میں نے چیک کیا, اور فائنانس منسٹر نے پرائم منسٹر کو آل اوکے کی رپورٹ دے دی ہے شام کو کہ جی معاملات ان سے طے پا گئے ہیں. حتمی اس کے اوپر بھی ہم بات نہیں کریں گے, ہم ویٹ کریں گے IMF کی پریس سٹیٹمنٹ کا, جو ایک فارمل سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے. وہ سٹیٹمنٹ جو وزیر خزانہ نے پرائم منسٹر کو بتایا وہ بھی کل IMF جاری کرے گا. یہ IMF کے اوپر اپڈیٹ ہے. اسی پروگرام کے تحت ایک ان کی شرط یہ تھی کہ حکومت اپنا جو سائز ہے وہ کم کرے گی, اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ IMF کو فراہم کی جائے گی. اس حوالے سے سیکرٹری کیبنٹ کابینہ کے سائز بڑھایا, اس کی رپورٹ دے دی انہوں نے. وہ میں بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں. IMF نے کل جو فورن ڈپلومیٹس ہیں ان کو ایک بریفنگ دی جو پروگرام کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے, اس میں انہوں نے جو بھی اوور آل پروگرس بتائی اور اپریشیٹ کیا پاکستان کے کام کو. تو ایک فورن ڈپلومیٹ نے IMF کے مشن چیف سے سوال کیا کہ آپ کی موجودگی میں کابینہ کا سائز ڈبل ہو گیا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے. یہ فورن ڈپلومیٹ سوال کر رہا ہے یا کر رہی ہیں ان کو مشن چیف کو. تو مجھے ذرائع نے بتایا تو مشن چیف نے آگے سے کہا کہ ابھی بھی کابینہ کا جو سائز ہے جو پچھلی کیبنٹ تھی اس سے کم ہے. تو IMF کی انڈورسمنٹ ہے ابھی. اس کا مطلب امپلیسٹلی تو پھر اس کا مطلب یہ ہونا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اگر چند وزارتیں کم رہ گئی ہیں پچھلی کیبنٹ سے وہ بڑھا سکتے ہیں, IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ تو ایک سوال جواب کی بات ہوگی. اب آ جاتے ہیں یہ جو رائٹ سائزنگ والی تھی ناظرین, اس کے حوالے سے جو کیبنٹ سیکرٹری نے بریفنگ دی IMF کو, اس میں کچھ بڑی باتیں سامنے آئی ہیں. جو سب سے بڑی بات جس کے اوپر اتنا شور تھا, اور وزیر خزانہ نے بھی کئی اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی, بے تحاشا میٹنگز بھی کی, جو حکومت کا سائز کم کرنے سے بچت کتنی ہوگی. جو IMF کو بتایا گیا کہ ابھی تک کے جو اقدامات کیے گئے اس سے جو کل بچت ہوگی حکومت کو وہ 17 ارب روپیہ ہوگی.
17 ارب روپے کی بچت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اتنی بچت کو استعمال کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کچھ اور بھی اخراجات ایڈ کر لیے ہیں. یہ 17 ارب روپے کی بچت کہاں سے ہوگی؟ اس میں گریڈ 1 سے لے کے 22 تک کے جو کچھ خالی اسامیاں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ جو امپلائیز تھے وہ سرپلس پول میں چلے گئے تھے, وہ اسامیاں ختم کرنے, سرپلس جو پول ہے اگر اس کو ایونچولی ختم کرتے, بٹ ابھی اس کے حوالے سے تو نہیں. جو صرف خالی اسامیاں ہیں جو 17 سے 22 کی ہیں وہ 690 ہیں, اور باقی جو اسامیاں وہ 1 سے 16 گریڈ کی جو لو پیڈ ہوتے ہیں. تو ٹوٹل سیونگ یہاں سے ہے تقریباً 12 ارب روپیہ, اور کچھ 4.7 ارب روپے کی جو سیونگ بتائی گئی ہے آئی ایم ایف کو, وہ بتائی گئی ہے کہ 10 کے قریب جو محکمے ہیں یا ان کو ختم کر دیا گیا ہے یا ان کو آپس میں ضم کر دیا گیا ہے. تو یہ ٹوٹل کامران سیونگ ہے 17 ارب کی. اس میں جو چند بڑے محکمے ان کو میرا خیال بریفلی بتانا, بلکہ میرے لیے جو انٹرسٹنگ تھا وہ ایک جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بند کیا ہے وہ جموں کشمیر ریفیوجی ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن ایک ہوتی تھی, اس کو بند کر دیا گیا ہے. پھر جو چیف کمشنر افغان ریفیوجیز کا ایک آفس ہے اس کو یہ ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں, اور 3 ایسی جو اتھارٹیز تھیں ان کو مرج کیا جا رہا ہے, جس میں اسپیشل اکنامک زونز, اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز, ان کو مرج کر کے ایک نئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. اور کچھ ہاسپٹلز ہیں جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو اور ان کو ٹرانسفر کیے جائیں گورنمنٹ آف پنجاب کو, اور 2 ادارے جو اور انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا, ایک نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن اور ایک نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن ہے. تو یہ ابھی تک ہے. اس کے اندر جو ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو سول سرونٹس ایکٹ ہے 1973 کا, اس میں ترمیم کی جا رہی ہے, اور ترمیم کرنے کے بعد حکومت اب یہ اختیار لے گی کہ وہ کسی بھی وقت سرپلس جو کسی بھی پوزیشن کو یا سٹاف کو ڈکلیئر کرے گی, اس کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے. یہ فیسلٹی آرمی میں ہے, سویلین والی سائٹ پہ نہیں ہے. چلیں اسی نقطے پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.